अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने नवाब मोहसिन मुल्क के शख्सी खाके के बारे में सबक का आगाज़ किया था, जिसको मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। तो हमने पहले लेक्चर में देखा कि मौलवी अब्दुल हक ने नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में इस खाके में क्या क्या लिखा। यानी मौलवी साहब अपने इस खाके में नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में और उनके हालात और ज़िंदगी के बारे में उनका जायज़ा लेते हुए लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात में बेशुमार खूबियाँ और उनमें बेशुमार खूबियाँ पैदा की थी और उनको ऐसी ऐसी सलाहियतों से उनको नवाजा था कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी वो ज़ाहरी शक्ल सूरत और गुफ्तगू के अंदाज से ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो इसमें बामुसम्मा है। यानी वो जैसे कि उनका नाम था मोहसिन मुल्क, तो वो अपने किरदार में भी वो वैसे ही थे। यानी जैसा नाम वैसा ही उनका काम था। तो हमने इसके जो पहले सफ़े में हमने किन किन खूबियों के बारे में पढ़ा जो मौलवी अब्दुल हक ने नवाब मोहसिन मुल्क के हवाले से गिनवाई कि वो जो थे वो नवाब मोहसिन मुल्क वो सियासी लिहाज से वो नहायत ही दूर अंदेश इंसान थे। उनकी तबीयत जो है वो हर वक्त चाकू चौबंद रहती थी, वो हाजिर दिमाग थे। इसके अलावा उनको जो है सियासी दाव पेच का सही अंदाज़ा था और हैदराबाद दक्खन का जो बजट उन्होंने तैयार किया वो मिस्र के बजट के नमूने पर तैयार किया। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो मौलवी नवाब मोहसिन मुल्क हैं उनके साथ लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब वो हैदराबाद दक्खन को छोड़ कर जा रहे थे तो बहुत सारे मर्द, औरत, बच्चे, बेवाएँ, यतीम सब स्टेशन पर उनको अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए आए और उनके जो आँखें थीं वो आंसुओं से आबदीदा थी। इसके बाद हमने नवाब साहब के बारे में पढ़ा कि वो मजहबी जो जोश व जज्बा उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। वो मिलाद पढ़ते थे, वाज़ लिखते थे और उनकी तसनीफ़ में ख़ालिस मजहबी रंग भी नज़र आता है। तो आज हम उनके किस खूबी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जोश बयानी के बारे में, उनकी तकरीर के हवाले से कि वो तकरीर कैसे करते थे, उनका बयान कैसा था। तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे। फूल झड़ना यानी खूबसूरत अल्फाज अदा करना। आवाज़ में शरीनी और दिलकशी थी। शरीनी मिठास, दिलकशी यानी दिल को मोल लेने वाली। यानी वो जो भी बातें करते थे नहायत ही मीठे अंदाज से करते थे और दिल को मोल लेती थी। अक्सर लोग जो उनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो उनकी ज़हानत और लियाकत के कायल हो जाते थे। ज़हानत और लियाकत यानी इल्मी और अक्ली जो है अल्लाह ने उनको दौलत अता फरमाई थी और जो भी उनसे मिलता वो उनके गर्विदा हो जाता। उनकी खुशी बयानी ऐसी थी, खुश बयानी यानी बात करने का अंदाज़ इतना खुशकन था कि अक्सर औक़ात मुखालिफ भी मान जाते थे। यानी जो उनके से मुखालफत रखते थे वो भी आपकी खुश बयानी से, आपके अच्छे सलूक से, आपके दिलकश और शीरीं आवाज़ से वो आपके कायल हो जाते थे। दक्कन में रहते रहते बाज़ अमराज की वजह से भी वो शदीद मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यानी दक्कन का मौसम वो शदीद था, या तो गर्मी बहुत होती थी या सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप चूँकि वो बूढ़े और ज़ईफ़ हो चुके थे तो उनको बीमारियाँ भी लाहक हो गई थी। तो जब शदीद सर्दी या शदीद गर्मी होती तो वो वहाँ से कुछ देर के लिए बम्बई में चले आते थे। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के बहुत मुखालिफ थे। सर सैयद अहमद ख़ान के जो मुखालिफिन में एक बदरुद्दीन तैयब भी थे, वो अलीगढ़ से और सर सैयद के जो उनके नज़रियात थे उनसे मुखालफत रखते थे। एक दिन नवाब साहब ने बदरुद्दीन तैयब के सामने ऐसी फसीह और पुरदर्द तकरीर की। फसीह यानी फसीह वज़ाहत के साथ, पुरदर्द यानी नहायत ही दुखी अंदाज में तकरीर की कि दोनों आबदीदा हो गए यानी कि दोनों की आंखों में आंसू आ गए। और थोड़ी सी देर के बाद उनकी देरेना मुखालफत को हमदर्दी से बदल दिया। देरेना पुरानी मुखालफत को हमदर्दी ने बदल दिया और एक ग्राह कदर कीमती अतिया तोहफ़ा कॉलेज के लिए उनसे वसूल कर लिया। यानी किसने वसूल कर लिया? नवाब मोहसिन मुल्क ने
بدرالدین طیب سے ایک بڑی رقم جو تھی وہ علی گڑھ کالج کے لیے وصول کر لی، اور جو اتنی دیر کی دشمنی رکھتے تھے علی گڑھ کالج سے اور سر سید کے مشن سے، وہ بدرالدین طیب کے دل سے آپ کی تقریر کی وجہ سے اور آپ کی شیرین بیانی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ممبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا، اندیشہ خطرہ کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی تھی۔ فصاحت یعنی وضاحت کے ساتھ بات کرنی، ظرافت ہنسی مذاق کی، یعنی آپ اپنی تقریروں میں جوش اور ولولہ لاتے تھے، اس کو نہایت ہی سادہ انداز میں بیان کرتے تھے، اور آپ کی جو تقریر ہوتی تھی اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اور جلسہ جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہو پاتا تھا، اور منفذ اور مقدر چہرے مشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ منفذ اور مقدر یعنی افسردہ چہرے جو تھے وہ شگفتہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی، ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ ظرافت کی چاشنی یعنی ظرافت کی ہنسی مذاق کی مٹھاس جو ہے وہ نواب صاحب کی تقریروں میں بڑا مزہ دیتی تھی۔ باتوں میں ظرافت کسی بھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی، یعنی ظرافت میں اتنی شوخی ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی حد تک پہنچ جاتی تھی اور سامعین اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا، یعنی اس پیراگراف میں جو ہے وہ نواب مسلم ملک کی مردم شناسی کے بارے میں، ان کی خوبی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں دوسروں کو جانچنے کا بڑا اچھا طریقہ آتا تھا اور کام لینے کا بھی بڑا اچھا ان کو سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے تھے، مہر امیز دلکش انداز میں وہ بات کرتے تھے کہ اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ افسر والا بن کر وہ صرف آرڈر ہی کریں، نہیں، بلکہ وہ اپنے ماتحتوں سے بھی اتنی نرمی سے بات کرتے تھے کہ ہر بندہ ان کی بات ماننے کو خوشی خوشی تیار ہو جاتا تھا۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک اچھا تھا، ایسا تھا کہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ تندہی یعنی شوق سے، لگن سے وہ کام کرتے تھے ان کے ماتحت، اور اس طرح کام کرتے تھے کہ اپنی جان تک لڑا دیتے تھے، یعنی حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ نواب مسلم ملک نے جو کام ان کے سپرد لگایا ہے وہ ان کو ہر طور پر مکمل کریں۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بانپ لیتے تھے، جانچ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں ہے، ان میں بدوں کا بھی حصہ ہے، یعنی دنیا صرف نیک آدمیوں سے نہیں بھری ہوئی بلکہ نیک اور برے دونوں کا امتزاج ہے، اور شاید دنیا میں بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے جو دونوں سے کام لیتے تھے، یعنی سر سید احمد خان کے زمانے میں اچھے لوگ بھی ان کے حلقہ باب میں تھے اور برے لوگ بھی، لیکن وہ کبھی بھی اچھوں اور بروں کی تمیز کیے بغیر سب ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے اور سب ان کے گن گاتے تھے۔ نواز صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، یعنی اس پیراگراف میں نواز صاحب کے پڑھنے اور ان کے مطالعے کے شوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا، کتابوں کے اور کتب کے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سناتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانوں میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں، یعنی نواب مسلم ملک جو تھے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لہٰذا انگریزی کتابوں کا وہ ترجمہ بھی کرواتے اور ان کو پڑھتے بھی اور ان سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے، اور ان کے کتب خانے میں یعنی ان کی لائبریری میں عربی، فارسی اور انگریزی کے اعلیٰ درجے کی کتابیں ہوتی تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی جب ہندی بھاشا کا وہ جو تنازع شروع ہوا ہندی اردو کا، تو اس زمانے میں سر سید کا آخری وہ زمانہ تھا جب سر سید کی وفات ہونے والی تھی۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی یعنی بہت ہی زیادہ وہ کمزور ہو چکے تھے، تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔
یہ جوان ہمت بڈھے کس کی بات کی جا رہی ہے؟ سر سید احمد خان کے بارے میں۔ یعنی جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو سر سید احمد خان نے اپنی طبیعت کا اور اپنی کمزوری کا لحاظ رکھے بغیر اردو کی نفاذ کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ موصل ملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا، یعنی جب سر سید احمد خان اس دنیا سے چلے گئے اور موصل ملک نے سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا تو اس زمانے میں اردو اور ہندی تنازع مزید زور پکڑ گیا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب موصل ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی اور جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا، جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ یعنی آپ نے اردو اور ہندی تنازع کے مخالفت میں ایک ایسی پرجوش تقریر کی کہ جس کا بہت زیادہ اثر ہوا اور لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ جو ہے وہ پھیل گیا۔ نواب موصل ملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے، یعنی اسی مشن پر کام کرتے رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ داغ بیل بنیاد، یعنی سر سید نے کیا قائم کیا تھا؟ علی گڑھ کالج، اور سر سید نے اپنے مسلمان بچوں کو انگریزی تعلیم پڑھانے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ تو نواب موصل ملک بھی اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ سید کے بعد موصل ملک نے اس کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور پڑھایا، یہ انہی کا کام ہے۔ یعنی موصل ملک نے بہت اچھے طریقے سے سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا اور علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی کو چلانے میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، موصل ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ یعنی ایسے موصل ملک کے بعد کوئی یادگار اپنی بنائے یا نہ بنائے، لیکن موصل ملک جیسا کام کر چکے ہیں ویسے یادگار کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں پہ اس سبق کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نواب موصل ملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات پر کس حد تک عبور حاصل تھا؟ تو اس کا ان تمام سوالات کا جوابات جو ہے وہ آپ کو اپنی کتب میں بھی مل جائیں گے اور آپ کو گائیڈ میں بھی مل جائیں گے۔ تو نواب موصل ملک کو ریاست کے نظم و نسق میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ریاست کا بجٹ بندوبست کا محکمہ، فائنانس اور مال گزاری میں انہوں نے بڑی خدمات پیش کی۔ دیکھیے نواب موصل ملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے؟ تو ریاستی عوام میں وہ بے حد مقبول تھے۔ حیدرآباد سے رخصت کے وقت بہت سے لوگ انہیں الوداع کرنے کے لیے جب جمع ہوئے تو سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تیسرا دیکھیے نواب موصل ملک کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں؟ نواب موصل ملک کی تحریروں میں ادبیت ہمیں ملتی ہے، روانی ملتی ہے، فصاحت ملتی ہے۔ ان کی تحریروں میں ہمیں تسلسل بیان ملتا ہے اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ ان میں مزاح کا رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے نواب موصل ملک کی تقریر کا آغاز کس حد تک دلکش تھا؟ یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب تقریر کے وقت جب آپ کی جو انداز ہوتا تھا وہ کس طرح ہوتا تھا کہ تقریر کے وقت ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کی آواز میں شرینی تھی، سامنے والا ان سے معروب ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ نواب موصل ملک نے بدر الدین طیب جی کو جو سر سید علی گڑھ کے سخت مخالف تھے اپنا گرویدہ کیسے بنا لیا؟ بدر الدین طیب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سر سید کے مشن کے خلاف تھے، علی گڑھ کالج کے بھی خلاف تھے، لیکن نواب موصل ملک نے ان کے سامنے ایسی پردرد تقریر کی جس سے ان کی دیرینہ مخالفت ہمدردی میں بدل گئی اور انہوں نے کالج کے لیے ایک بڑا معاوضہ جو ہے تحفے کے طور پر ان کو دیا۔ نواب موصل ملک کا مطالعے کا شوق کس حد تک تھا؟ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے؟ تو نواب موصل ملک کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ ان کے پاس اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی کتابیں ان کے کتب خانے میں موجود تھیں اور وہ اخبارات اردو، فارسی اور عربی کی کتابیں ترجمہ بھی کرواتے تھے اور ان کو سنتے بھی تھے اور ان سے محظوظ بھی ہوتے تھے۔
سوال نمبر 2 دیکھیے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اچھا بچوں، یہ جو ہے یہ جو ہے اس کے معنی آپ نے لکھنے ہیں اور ان کے جملوں کو اس طرح آپ نے لکھنا ہے کہ ان کے جو جملوں جو ہے ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جیسے لوہا ماننا، جوہر کھلنا، ٹوٹ کر گرنا، کوہرم مچانا۔ لوہا ماننا ہوتا ہے یعنی کسی کی قابلیت کو مان لینا، جوہر کھلنا یعنی کسی کی خوبی سامنے آنا، ٹوٹ کر گرنا یعنی بہت زیادہ ہجوم ہونا اور ٹوٹ کر گر جانا، کوہرم مچانا یعنی شور مچانا، دل مول لینا یعنی دل کو پسند آ جانا، دلکش ہونا، قلم فرسائی کرنا یعنی تحریر کرنا، منہ سے پھول جھڑنا یعنی اچھے الفاظ سے بات کرنا، درہم برہم ہونا یعنی بکھر جانا، جادو کا کام کرنا یعنی کسی پر جادو کر دینا یا کسی پر بہت اثر کرنا، جان لڑا دینا، جان کی بازی لگانا، داغ بیل ڈالنا یعنی بنیاد ڈالنا۔ تو ان تمام جملوں کو آپ نے ان تمام محاورات کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جملے لکھتے ہوئے ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات بات کی وضاحت کے لیے ہر بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اسے تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ جیسے اس سبق میں آئے ہیں یہ جملے، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں، وہ ہر بڑے اور اچھے صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے جیسے شہد پر مکھیاں، وہ ان افراد پر جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہوتے ان کو مکھی کی طرح دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتے۔ اس وقت نواز صاحب کی خوش بیانی، فصاحت و ظرافت جادو کا کام کرتی تھی۔ اس نوعیت کے 5 جملے مزید لکھیے، یہ آپ کو گائیڈ سے ہیلپ مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیے اس سبق میں سر سید نے جن جن رفقا کا ذکر کیا ہے ان ناموں کی فہرست مرتب کیجیے۔ تو یہ بہت ایزی سوال ہے۔ یہ دیکھیے، نواب محسن الملک، الطاف حسین حالی، مولوی مشتاق حسین، وقار الملک، علامہ شبلی نعمانی، چراغ علی اور مولوی نذیر احمد وغیرہ جو ہے وہ اس سبق پہ جو ہے ان کے رفقا کا ذکر آیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یہ خلاصہ آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ترجمانی اوصاف نظر آتی ہے، بے ہے دوسروں سے کام لینے کا جان لڑا دیتے تھے۔ یہ 2 پیراگراف ہیں۔ تو طالبات آپ کا جو اسائنمنٹ ہے اس کہانی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 2 یعنی محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے وہ خلاصہ یہ آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے، اور سوال نمبر 6 کا پہلا جو پیراگراف ہے وہ آپ نے حوالہ متن سیاق و سباق کے ساتھ اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ یہ آج کی اس جو آپ کا یہ چیپٹر ہے اس کی آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔